अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आपकी मेज़बान नबीहा एजाज एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अपने दिन का आगाज कर चुके हैं। बारिश हो रही है जनाब, बारिश ने वैसे ही मौसम सुहाना कर दिया, लेकिन पकौड़ों पर हाथ आपने फिर भी जरा हल्का ही रखना है। आज का प्रोग्राम जनाब खास कर आपके लिए है। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं उन कामयाब लोगों की आदत की जो कुछ खास कानून या कुछ खास SOPs अपनी जिंदगी में अपना लेते हैं। अपने जिंदगी में उनके कुछ असूल होते हैं जिनको वो फॉलो करते रहते हैं, उनसे फिर वो हटते नहीं हैं और कामयाबी उनका रास्ता जनाब फिर बाद में थाम लेती है। आप देख सकते हैं मेरे पास इस वक्त एक पहिए की शक्ल में ये व्हील एक मौजूद है जिसपे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जनाब ये पहिया वो है जो कामयाबी की जानिब आपको लेकर जाता है। जिसने बड़ा शख्स बनना है, जो ख्वाब देखता है, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाएगा, उसको कुछ ना कुछ असूल अपनी जिंदगी में अपनाने ही होंगे। और अगर हम दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की जिंदगी का जायजा लें, अगर हम उनको स्टडी करें, तहकीक करें, तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो लोग ऐसे ही नहीं बन गए। उनकी जिंदगी के कुछ असूल रहे हैं जिनको उन्होंने फॉलो किया है और वो फिर आगे बढ़ते रहेंगे। यही असूल, ये जो पहिए पे आप देख रहे हैं, ये अपना कर आप भी कामयाब बन सकते हैं। कामयाबी आपका भी रास्ता चूम सकती है। कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना की एक कोट मैंने पढ़ी, मैंने देखी। कहते थे किसी से उन्होंने कहा कि जब मेरी अल्लाह ताला से मुलाकात होगी, जब भी होगी, और मैं चाहता हूँ, ये मेरा ख्वाब है कि वो मुझे कहें वेल डन मिस्टर जिन्ना, कि आपने अपनी जिम्मेदारी बड़ी बखूबी सरअंजाम दी, तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हूँ। बाबा बुल्ले शाह, उनको भी हम पढ़ते हैं, हमेशा से एंजॉय करते हैं उनके कलाम को। वो भी कहते हैं कि अपने मन दे अंदर चाहती मार, कि देखो तुम्हारे अंदर क्या है, तुम एक्चुअली में करना क्या चाहते हो। लेकिन दुख की बात यह है कि हम अपने अंदर नहीं झांकते, हम नहीं देखते कि हमारा एक्चुअली टैलेंट क्या है। हम महज समझते हैं बड़ा घर, बहुत सारा पैसा, बैंक बैलेंस, शोहरत मिल जाना, यही कामयाबी है। ये कामयाबी का हिस्सा जरूर है, लेकिन ये कामयाबी की मुकम्मल डेफिनेशन नहीं है। तो जनाब कामयाबी की मुकम्मल डेफिनेशन क्या है, वो कौन से असूल हैं और उनको आप कैसे अपना सकते हैं, आज हम अपने प्रोग्राम में इसी के ऊपर बात करेंगे। और बात करने के लिए कोई और नहीं, पाकिस्तान की एक बहुत ही मारूफ शख्सियत, हर दिल अजीज, जिनको आप भी बहुत मोहब्बत करते हैं, उस्ताद मोहतरम हैं, जिनसे हम भी सीखते हैं, इनको अपने शो में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है जनाब कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तबीयत मिजाज ठीक है? मौसम इतना खूबसूरत जो सर्कल बनाया है और साथ इतना शानदार मौसम है, और क्या खूबसूरत आपने इंट्रो दिया है, तो मैंने तो चार्ज हो ही जाना है, मोटिवेट हो ही जाना है ना। तो कासिम साहब, आगाज करते हैं बगैर वक्त जाया किए कि कामयाब लोग जितने भी दुनिया में रह चुके हैं, बगैर असूलों के तो कोई भी मेरे ख्याल से आगे नहीं बढ़ा। कुछ कॉमन चीजें होती होंगी सही, जिनको फॉलो करना पड़ता होगा। तो आज हम अपनी ऑडियंस को सिखाते हैं, क्योंकि हमारा आज का जो नौजवान है उसको लगता है कि घर, शोहरत, पैसा यही कामयाबी है। तो मैं चाहूंगी इस पार्ट पर भी आप आए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको बताता चलूं कि कामयाबी की तारीफ सबके लिए एक नहीं है, लेकिन एक सादा सी तारीफ जो मैंने आज के प्रोग्राम के लिए रखी वो ये है कि आप जो हैं, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने आपको पैदा किया और जो आप बेहतरीन कर सकते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में वो करके चले जाते हैं, ये कामयाबी है। आप में कोई टैलेंट है, आपको अल्लाह ने किसी तरह का हुनर फन दिया है, आप उसको भरपूर इस्तेमाल करते हैं और परफॉर्म करने के बाद इस दुनिया की स्टेज से चले जाते हैं, ये कामयाबी है। मसला ये होता है कि हमारा जो टैलेंट या हमारा पोटेंशियल होता है, हमें खुद पता नहीं होता। जो आपने बुल्ले शाह की बात की कि अपने अंदर चाहती मार, या इकबाल कहता है अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, या शेक्सपियर कहता है नॉट हाई सेल्फ, अपने आप को जानो। या जितने दुनिया के बड़े मुफक्कर हैं, रूमी का बड़ा अच्छा जुमला है, रूमी कहता है कि अल्लाह ने आपके अपने अंदर आपका काम रख दिया, वो आपको ढूंढना है कि कौन सा काम है जो मैं करने के लिए दुनिया में आऊं। मैं ये कहूं तो ज्यादा बेहतर ये कामयाब लोगों की आदत नहीं है, ये दुनिया में बेहतरीन परफॉर्म करने वाले, वो जो आए और जिनके आने का दुनिया को पता लगा, जिनके तज़किरे रहे, उन्होंने कहीं ना कहीं इन असूलों को फॉलो किया। मैं फिर कहूंगा ये एक अंदाजा है, यानी करीब करीब कुछ चीजें, कोई अगर 12 चीजें हैं तो किसी पे 7 या 8 लग रही होंगी,
کسی پہ کچھ لگ رہی ہوں گی, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری چیزیں کسی پہ 100% اپلائی ہوں. آپ دیکھیے اس میں سے آپ کے پاس کمی کیا ہے, آپ کہاں مس کر رہے ہیں, آپ کیا چیزیں ہیں جن کو ضرور بضرور آپ کو دیکھنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے اگر ایک یہاں کمی ہے آپ میں, تو آپ آج فل کر لیجئے. میں شروع کروں اس کا آغاز ہم کریں گے سب سے پہلے گول سیٹنگ. سو گول سیٹنگ کا مطلب ہے آپ کو اپنا مقصد پتا ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے میں نے کرنا کیا ہے, میری منزل کیا ہے. آپ اسٹیشن پہ جاتے ہیں, ایک بس میں بیٹھتے ہیں, بیٹھنے سے پہلے دیکھتے ہیں بس جا کہاں رہی ہے. اگر آپ کو بھی نہیں پتا آپ نے جانا کہاں ہے, منزل پر آپ نہیں پہنچ پائیں گے. منزل اور منزل کا نہ ہونا یہ مسافر اور آوارہ گرد کے درمیان میں فرق کا نام ہے. مسافر کے پاس منزل ہوتی ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے پہنچنا کیا ہے, آپ کی منزل کیا ہے, آپ کا مقام کیا ہے. سو مقصد کلیئر ہونا چاہیے, فوکس رکھتا ہے, آپ کو ٹارگٹ پہ رکھتا ہے, آپ کو ٹریک پہ رکھتا ہے. میں یہ بھی بتا دوں جن کے مقصد ڈیفائن ہوتے ہیں وہ ڈی ٹریک نہیں ہوتے, وہ نیچے بھی نبیہا اترتے ہیں تو واپس اپنے ٹریک پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے میں نے جانا کہاں پر ہے. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے, جس کو خبر ہی نہیں ہے, وہ نہیں کہیں جا سکتا. دوسری چیز, یہ رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ ذمہ داری ہماری ہے. آپ کو اس معاشرے میں, اس ملک میں ہزاروں لوگ ملیں گے, لاکھوں کروڑوں لوگ ملیں گے جو الزام لگا رہے ہیں اس کی وجہ سے میں ناکام ہوا, میں نے یہاں نوکری کی اس لیے ناکام ہوا, میرا یہ باس تھا میں ناکام ہوا, میرے گھر کی وجہ سے میں ناکام ہوا, میرے چاچو یا ماموں کی وجہ سے میں ناکام ہوا, میری یونیورسٹی نے مجھے ناکام کر دیا, میرے دوستوں نے مجھے ناکام کیا. یہ وہ سب لوگ ہیں جو ذمہ داری نہیں لے رہے. کامیاب انسان, بیسٹ پرفارم کرنے والا انسان, بہترین ڈیلیور کرنے والا انسان, کوئی مقام بنانے والا انسان کیا کرتا ہے, رسپانسبلٹی لیتا ہے, کہتا ہے ذمہ داری میری ہے. اگر زندگی آپ کی ہے تو ذمہ داری بھی آپ کی ہے, اس زندگی کے ڈرائیور آپ بنیے. ہم کیا کرتے ہیں, ڈرائیونگ سیٹ پہ کسی کو بٹھاتے ہیں, پیچھے خود بیٹھتے ہیں اور پھر لان تان کرتے ہیں اس نے گاڑی کل چلائی. آپ کی اپنی زندگی ہے, اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیے, فیصلے اپنے خود کیجئے, رسپانسبلٹی لیجئے. اس کے ساتھ تیسری چیز سیلف ڈسپلن. ان میں ایک بلا کا سیلف ڈسپلن ہوتا ہے. یہ لوگ, اچھا ہم میڈیا کرنے والے جو لوگ ہیں نا, ہم ٹائم پہ پہنچتے ہیں, وقت سے پہلے پہنچتے ہیں, پریپریشن کرتے ہیں. میرے پاس آج کا پورا سکیجول موجود ہے جس کو میں فالو کر رہا ہوں. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ کرنا مشکل نہیں ہے ہرگز, یہ ہماری جناب سستی ہمیں لے ڈوبتی ہے. ڈسپلن ہونا, رسپانسبلٹی لینا, یہ ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. اگر کسی کے اندر نہیں ہے احساس ذمہ داری یا ڈسپلن, کہ اگر دنیا میں ٹریننگ کا کانسیپٹ نہ ہوتا, لرننگ کا کانسیپٹ نہ ہوتا, دنیا آگے نہ چلتی. قاسم صاحب, آپ ایک بات مانتے ہیں کہ کیا اپنے استاد ہمیں خود بھی بننا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ٹرین ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے, ہمیں سیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں ہم کو مچھلیاں بندر پیدا نہیں ہوئے, جو پیدا ہوا اور محدود سے حالات میں رہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا. ہم پیدا کہاں ہوتے ہیں, آغاز کرتے ہیں اور کہاں زندگی میں پہنچتے ہیں, کیا کچھ دیکھتے ہیں, کیا کچھ اچیو ہوتا ہے اور کس طرح سے اپرچونٹیز آتی ہیں. سو آپ کی زندگی میں اگر ڈسپلن نہیں ہے, یہ وہ چیزیں جو فالو کی جا سکتی ہیں. ایک عام سا نوجوان جو انٹرمیڈیٹ کرتا ہے, وہ ISS بھی کلیئر کرتا ہے, فوج میں جاتا ہے, پھر ڈسپلن کو فالو کرتا ہے. آپ کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے, آپ کی زندگی میں کامیابی آ جاتی ہے. آپ وہ تمام لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں ان کی زندگی میں ڈسپلن دیکھیں گے, بلا کا ڈسپلن دیکھیں گے. وہ ہر ٹائم کو, چیزوں کو, پریورٹیز کو فالو کرتے ہیں. نیکسٹ, سیلف ڈیولپمنٹ. انہیں پتہ لگ جاتا ہے ڈیلیور کرنے والوں کو, مقام پانے والوں کو, کامیاب لوگوں کو, کہ پریکٹس سے اچھی چیز کوئی نہیں. ایک سنگر ہے انڈیا کا, لیکن ہم کوٹ اس لیے کر دیتے ہیں کہ سنتے ہیں سارے, ارجیت سنگھ. ارجیت کی کیا آواز ہے. کبھی آپ ارجیت کا آج سے 15-20 سال پہلے کا کسی شو میں گانا سنیے گا جو کہ ایک فلاپ سنگر کا گانا لگے گا, جس میں آواز بھلی نہیں لگے گی. لیکن اس کے بعد دنیا میں سامنے ارجیت آتا ہے اور چھا جاتا ہے. چھا جانے کی وجہ کیا ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ, اپنے آپ کو امپروو کرنا, پریکٹس پریکٹس پریکٹس, اپنے آپ کو مزید بہتر بنانا, اور اتنا بہتر بنانا کہ نشر ہونا, اپنے ٹیلنٹ کو امپروو کرنا. اب آپ نے چونکہ ان کا نام لیا ہے, تو اگر ہم ان کی شخصیت کا جائزہ لیں تو وہ کوئی بہت آپ کو مہنگے مہنگے برانڈڈ کپڑے پہنے, کوئی لاکھوں کے جوڑے پہنے دکھائی نہیں دیں گے. بڑے سمپل سے, بلکہ میں دیکھا بکھرے بال, بلکہ ایک بار تو ان پر تنقید بھی کی گئی کہ جناب آپ سو کر اٹھ کر آ گئے ہیں. تو ایسے لوگ اپنے ٹیلنٹ پر ہمیشہ کام کرتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں. سیلف ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بعد ہے جی ریڈ الاٹ. اس کا مطلب ہے وہ سیکھتے زیادہ ہے, اپنے شعبے کی کتابیں پڑھیے. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بتاؤں, میرے فیلڈ میں بڑے لوگ ہیں, نام نہیں پاتے, کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ آگے کیوں نکل گیا. میں کہتا ہوں اتنی کتابیں جتنی میں نے پڑھی آپ بھی پڑھیے. میں نا ایک انقریب ایک کام کر رہا ہوں, اپنی لائبریری دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو کہ 6,500 کتاب اس میں ہے. تو اگر آپ پڑھتے نہیں ہیں, آپ ریڈ نہیں کرتے, آپ ترقی نہیں کر سکتے. نیا علم
نیا عمل پیدا کرتا ہے, نیا رویہ, نیا ایٹیٹیوڈ پیدا کرتا ہے. لیکن اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں تو آپ وہی کرتے رہتے ہیں جو پہلے کرتے آئے ہیں. قاسم صاحب, ریڈنگ کا شوق ہم پیدا کر سکتے ہیں اپنے اندر؟ اگر کسی کو شوق نہیں ہے تو وہ اپنے انٹرسٹ کی چیزوں سے آغاز کر سکتا ہے. دیکھیں, ریڈنگ کرنی ہی انٹرسٹ کی چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کی جو بھی فیلڈ ہے اس میں پڑھیے. میں پرسنل ڈیولپمنٹ کو, سیلف ہیلپ کو, موٹیویشن اسپیکنگ کو, منطق کو, فلسفی کو, صوفیزم کو پڑھتا ہوں. میں نئی نئی کتابیں خریدتا رہتا ہوں. میں آپ کے ابھی چینل پہ آ رہا تو میرا دل کر رہا ہے میں واپسی پہ وینگارڈ جاؤں, وہ 2 کتابیں اچھی سی خریدوں. تو آپ اپنے شعبے کی کتابیں پڑھیے. پھر ان میں ٹائم مینجمنٹ ہوتی ہے. یہ وقت کو دولت مانتے ہیں. انہیں پتا ہوتا ہے کہ وقت ایک کمال کی چیز ہے. آپ جتنے بڑے لوگ ہیں آپ کو ان کی زندگی لگے گی اداروں جتنا انہوں نے کام کیا. ایک زندگی میں انہوں نے پوری امپائر کھڑی کر دی, کیا کچھ کر کے دکھا دیا. ناکام لوگوں کو وہی وقت ملتا ہے 24 گھنٹے, وہی ہفتے کے 7 دن, مہینے کے 30 دن, سال کے 365 دن اور ایک 60-70 سال کی زندگی, لیکن وہ کر نہیں پاتے. جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں اور اپنی ترجیحات کو مینج کر کے دکھاتے ہیں. اور آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے. کبھی نہیں چھوڑتے. ٹھیک ہے جی, ٹیک نیکسٹ ہے جی, یہ رسک لیتے ہیں. رسک لیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. رسک کا مطلب یہ ہے آپ ایسے فیصلے کریں کہ آپ نے آگے جانا ہے. یہ جہان چھوڑے بغیر نئے جہان میں نہیں گیا جا سکتا. آپ کو جنت میں جانا ہے, اس کے لیے مرنا پڑے گا. کان میں بالی پہننی ہے, کان چھدانا پڑے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے جوتے نہ گھسیں. اگر آپ چلیں گے تو جوتے گھسیں گے, پہنیں گے کپڑے پھٹیں گے, کھیلیں گے کونیاں چھلیں گی. تو رسک لیے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. آپ ہر کامیاب انسان کو فیلڈ چینج کرتے دیکھیں گے, ڈگری چینج کرتے دیکھیں گے, ہجرت کرتے دیکھیں گے, بڑے بڑے فیصلے کرتے دیکھیں گے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے ہم اپنے فیصلے خود نہیں کرتے, حالات ہم سے فیصلہ کرواتے ہیں. قاسم صاحب, رسک لینے کا خوف بھی ہوتا ہے ہمارے اندر, اس کے اوپر بھی میں چاہوں گی ڈیٹیل میں ہم لوگ بات کریں. ضرور. اچھا, اس میں اگر آگے تھوڑا سا چلیں, اس کو پھر ایڈ کریں گے ساتھ. بالکل, ابھی تھوڑا سا پوائنٹر ایک اگر دے دیں کہ جو لوگ رسک نہیں لیتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں. دیکھیں, انسان بنیادی طور پہ سیکیور رہنا چاہتا ہے. سیکیور, اچھا, اس کی جبلت میں. ٹھیک ہے. میں اگر فیلئر سے ڈرتا ہے. میں دیکھیں آتے کہاں بیٹھا ہوں, آپ کو پتا ہے میں کہاں بیٹھا ہوں. میں اسی سیٹ پہ آ کے بیٹھا ہوں جس سیٹ پہ میں لاسٹ ٹائم بیٹھا تھا. یہ انسان کی نیچر میں ہے. ہم کلاس روم میں جا کے اسی سیٹ پہ دوبارہ بیٹھتے ہیں جہاں پر پہلے بیٹھتے تھے. ہم سیف فیل کرتے ہیں. تو سیف فیل کرنا انسان کی جبلت میں ہے. نئی چیزوں کو ٹرائی کرنا, نیا فیصلہ کرنا, یہ رسک ٹیکنگ ہے. اس کے بعد کیپ گوئنگ وین فیلئر, غلطیوں کے باوجود, اور وہ گرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, اور وہ منہ کی کھاتے ہیں لیکن پھر چل پڑتے ہیں. کرٹیسزم آ رہا ہوتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتے. حاسدین اپنا حسد دکھا رہے ہوتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. انہیں پتا ہوتا ہے بھونکنے والے کتوں نے کہیں نہیں پہنچنا. جنہوں نے کہیں جانا ہوتا ہے وہ راستے کے کتوں کی پرواہ نہیں کرتے. بڑی منزل کا مسافر چھوٹے جھگڑے میں نہیں پڑتا. سو فیلئر انہیں نہیں روکتا, وہ فیلئر سے سیکھتے ہیں اور پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. فائنڈ اے وے, ہمیشہ نیا راستہ تلاش کرتے ہیں. وہ ڈھونڈتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, اپنی سٹریٹجیز بہتر بناتے رہتے ہیں. آپ دیکھیے, ایک بندہ جو نئے راستے تلاش کر رہا ہے اور ایک بندہ جو مخالفت کر رہا ہے, مخالفت والا اپنی انرجی مخالفت پہ ضائع کر رہا ہے. اور جس نے نئے راستے ڈھونڈنے ہیں وہ نئی چیزوں کو ٹرائی کر رہا ہے, وہ نئی کوششوں کو کر رہا ہے. میری ویڈیوز وائرل ہیں, اسی لیے ہم ادھر آتے ہیں ایز گیسٹ. میں پشتوں میں میری ویڈیوز آ رہی ہیں ڈب ہو کے, انگلش میں ڈب ہو کے آ رہی ہیں. کیوں آ رہی ہیں؟ جو نئے راستے ہیں ان کو ٹیپ کرنے کی بڑی ضرورت ہے, ناک کرنے کی بڑی ضرورت ہے. دنیا اپرچونٹی سے بھری ہوئی ہے اس کے لیے جو کچھ کرنا چاہتا ہے. جو نہیں کرنا چاہتا وہ اندھا ہے, کبھی نہیں ملے گا, اس کو رستہ ملے گا بھی نہیں. ایک بڑا شاندار پنجابی کا شعر ہے, چام چٹ منگو انا آپ ہویوں, آفتاب دا کوئی قصور نہیں, سورج کا کیا قصور اگر تم اندھے ہو. اگر چمگادڑ کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو سورج کا کوئی قصور نہیں ہے. سو نئے رستوں کو تلاش کرنا چاہیے. پھر ان کا کمال کیا ہوتا ہے, ڈو وٹ دے لو, ایسا کام کریں جس سے محبت ہے. وہ کام تھکائے نہ. میں نے ٹی وی کرنا ہے, ویڈیو ریکارڈنگز ہیں, میٹنگز ہیں, سیشنز ہیں, 10-12 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے. کیوں نہیں تھکتے؟ کیونکہ کام سے عشق ہے, کام سے محبت ہے. کام صبح اٹھاتا ہے, رات تک آپ جا کے کام کرتے ہیں. لیکن اگر کام سے محبت نہیں ہے کام بوجھ بن جائے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ یہ پروڈکٹیو ہوتے ہیں. پروڈکٹیو ہونے کا مطلب ہے پہلے سے تیاری. یہ پینڈیمک نے لوگوں کو ایکسپوز کر دیا. جس کے اندر نیگیٹیوٹی تھی باہر نکل آئی ہے, ایمان تھا نکل آیا ہے, سخاوت تھی نکل آئی ہے, کچھ سیکھا تھا وہ بھی نکل آیا. جس نے اس پینڈیمک میں اپنے آپ کو تیار کیا, پہلے سے تیار کیا, جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا وہ شاندار ہو کے سامنے آئے گا. لیکن جس نے پینڈیمک میں صرف انتظار کیا کہ ایک دن کمال ہو جائے گا, کوئی کمال نہیں ہونے والا. اگر آپ نہیں بدلیں گے دنیا نہیں بدلے گی. اور سب سے اہم چیز یہ ہیومن پوٹینشل, یہ جانتے ہیں انسان بڑے ضروری ہیں. دنیا کا کوئی بندہ اکیلے کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ ٹی وی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس میں نبیہ ہے, میں ہوں, لیکن کتنے کیمرہ مین,
کتنے پروڈیوسر ہیں, یہ پورا سسٹم چل رہا ہے. گارڈ پین سے لے کے چائے لانے والے لڑکے سے لے کے کتنے لوگوں کے دم سے ہم دو یہاں نظر آ رہے ہیں. جو دکھ رہے ہیں صرف میڈیا یہ نہیں ہے, میڈیا اس کے پیچھے پورے کا پورا سمندر ہے لوگوں کا جو سب کام کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو ہم اس وقت دکھ رہے ہیں. انسان کی قدر کیے بغیر آپ عظمت حاصل نہیں کر سکتے. اور ایک بات یاد رکھیے, جو آپ سے محبت کرتا ہے, جو آپ کا احترام کرتا ہے, جو آپ کو ویلیو دیتا ہے, اس کی قدر ضرور کیجئے. باقی کچھ بے قدر لوگ ہوتے ہیں, وہ زندگی میں آتے جاتے رہتے ہیں, لیکن انسان کی اہمیت سے شاہ صاحب, جب ہم کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ٹیک رسک کی بات کی, ہم اس پوائنٹ کی ایک بات کر لیتے ہیں کہ ہم جب کوئی ڈیفرنٹ کام کرنا چاہ رہے ہیں یا تو تھوڑا سا نیچر سے ہٹ کے لگتا ہے تو بہت سارے لوگ مخالفت میں آ جاتے ہیں. ماں باپ ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ڈاکٹر یا انجینئر بنے. کوئی ماں باپ کی کبھی کسی نے, میں نے نہیں خواہش سنی کہ یار میرا بیٹا سوئمر بڑا اچھا بنے, یا پاکستان کا نام یا ہاکی میں بڑا اچھا کوئی نام کرے, کرکٹر بنے. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر کسی میں وہ ٹیلنٹ ہے تو پھر وہ اپنا رستہ کیسے نکالے؟ سیٹ, جو گول سیٹ کی ہم نے بات کی, پھر وہ کیسے کرے؟ نبیہ دیکھیے, ہمارے ہاں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم پروفیشن کو کمائی سے ریلیٹ کرتے ہیں. جس پروفیشن سے کمانا ممکن نہیں ہے ہم کہتے ہیں اس کو نہ کرو. اچھا, میرا کہنا یا میرا کم از کم مطالعہ اتنا ہے, یا میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں کتاب کو, ایک بڑی اچھی کتاب ہے, اس کا نام ہے اسٹرینتھ فائنڈر. یہ ڈونلڈ کلفٹن کی کتاب ہے. یہ بتاتی ہے انسان میں 5 ٹیلنٹ ہوتے ہیں. تو اگر سوئمنگ ہے تو ممکن ہے ایک اور ٹیلنٹ بھی ہو. آپ صرف سوئمنگ پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوئمنگ کو شوق کے لیے کر لیں, شام میں آپ جائیں اور پول میں چھلانگ لگائیں اور اپنے شوق کو پورا کریں. لیکن ممکن ہے آپ میں مینیجریل ٹیلنٹ ہو, ممکن ہے آپ میں اسکرپٹ رائٹنگ کا ٹیلنٹ ہو, ممکن ہے آپ میں لیڈرشپ کا ٹیلنٹ ہو, ممکن ہے آپ میں کوئی اور ہنر ہو. تو قدرت کا ایسا کمال نظام ہے, قدرت نے آپ کا رزق آپ کے اندر رکھا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو ڈھونڈ کے دراصل اپنے رازق کو, خود کو پہچانا تو خدا کو پہچانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ خود کو ڈھونڈتے ہیں, خود کو تلاش کرتے ہیں, اتنا آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میرے مالک نے میرے اندر ہی جھیڑے کھیڑے ونج مہاڑے اندر ہی رکھے. 7 جو طبق ہے نا وہ دلے دے اندر, اپنے اندر سب کچھ پڑا ہوا ہے. آپ نے اندر سے نکال کے. ایک مثال دے دوں چھوٹی سی. ایک شخص تھا, بھیک مانگتا رہا, ایک ڈبے پہ بیٹھ کے ساری زندگی بھیک مانگتا رہا, پیسے اکٹھے کرتا رہا. ایک دن سردی بڑی تھی, بوڑھا ہو چکا تھا, ٹھٹر کے مرا, نیچے گرا. لوگوں نے اٹھا کے دیکھا ڈبے میں خزانہ تھا. اس نے دنیا سے مانگا, اس ڈبے کو کھول کے نہیں دیکھا. یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, قبر تک چلے جاتے ہیں. ہم کبھی نہیں تلاش کرتے ہم میں ٹیلنٹ کیا ہے, ہم نہیں تلاش کرتے ہمارا پوٹینشیل کیا ہے. ہم کبھی بچوں کو شاباشی نہیں دیتے کہ کچھ نیا سوچا ہے. ہم سوالوں پہ شٹ اپ کرتے ہیں, ہم سوالوں کو چپ کرواتے ہیں. جو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہی کرو جو بنے بنائے رستوں پہ ہے. اچھا, نیپولین نے بڑی زبردست جو ہے وہ بات کی کہ ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں ہمارے آج کے نوجوان سے, کیونکہ ہم بڑی جذباتی قوم ہے. آپ ایگری کریں گے کہ ہم میں جذبات کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں, ہم بڑے جنونی ہیں. ہم کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو ہم لوگ تیار کھڑے ہوتے ہیں, لیکن مقصد کو ہم پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لگن ہونا, جوش ہونا, جنون ہونا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک چیز ضروری ہے وہ ہے مقصد. یعنی کہ اگر ہم اپنے جنون کو اپنے مقصد کے ساتھ جوڑ لیں تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. آپ یہ کہہ لیجئے کہ گاڑی میں پیٹرول بھرا ہوا ہے اور گاڑی کو نہیں پتا اس نے جانا کہاں پر ہے, تو اس پیٹرول کا نام, فیول کا نام تو پیشن ہے, لیکن سمت کا ہونا, کوئی ٹریک کا ہونا, یہ بڑا ضروری ہے. تو اس کے لیے ضروری کیا, ذرا ڈھونڈیے, تلاش کیجئے کہ اللہ نے کیوں آپ کو بھیجا. آج زندگی کے 20, 25, 30 سال کیسے گزر گئے, کہاں سے آئے تھے, جانا کہاں پر ہے, میری منزل کیا ہے, میں دنیا میں کیا کرنے آیا ہوں. آخر مجھے خود تو پتا ہونا چاہیے. ہم دوسروں سے پوچھتے رہتے ہیں میں کیا کروں, یہ کروں یا وہ نہ کروں. اپنے آپ سے بھی کبھی پوچھئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اچھا, جو بچے ہیں, چونکہ بچہ اپنا مقصد تلاش کرنا یا وہ کیا کرنا چاہتا ہے وہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے اس کو جاننے کے لیے. ہم نے بہت بار اپنے شو میں یہ بات کرنے کی کوشش کی ہے, پیرنٹس کی کیا اس ٹائم پہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ دیکھے کہ بچے کا رجحان کس جانب بڑھ رہا ہے. کون فائنڈ آؤٹ کرے گا؟ بچوں کو سنیں. ہم بچوں کو سناتے ہیں, ہم سناتے ہیں. میری نصیحت, میری بات, دیکھو دادا کیا کہہ رہا ہے, چاچے نے کیا کہا, مامے نے کیا کہا, ٹیچر کیا کہہ رہا ہے, وہ دیکھو ٹی وی پہ آج قاسم علی شاہ کیا کہہ رہا ہے, وہ ساری دنیا کہہ رہی ہے. کبھی بچے کو بٹھا کے سنے, میرا بیٹا تو کیا کرنا چاہتا ہے, تیرے میں کس چیز کا ٹیلنٹ ہے, تیرے میں کس طرح کا ہنر ہے. کبھی سنیں گے تو میں ایک بات بتا دوں, ایک کمرے میں مکھی ہونا اپنا آپ بتاتی ہے. مکھی آ جائے کمرے میں بتاتی ہے او بھائی آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اپنے ٹیلنٹ کا اظہار نہ کرے. پوری کلاس میں نے یونیورسٹی پڑھایا, میں کلاس میں پہلے دن جا کے تھا, آپ کی کلاس میں ایک سنگر ہے, کون ہے,
40 کی کلاس میں ایک ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. ہر کلاس میں ایک سنگر ہوتا ہے. آپ کی کلاس میں ایک ایکٹر کھڑا ہو جائے, ایک کھڑا ہوتا تھا جی میں ایکٹر ہوں, ایک نعت سناتا کھڑا ہو جائے نعت سنن, تلاوت کرنے والا کھڑا ہو جائے, اس کو انہانس کرنا ہے, آپ کے اپنے 100-200 لوگوں میں ایک رنگ رنگ کے مزاج اور ٹیلنٹ پائے جاتے ہیں. ان کو صرف پالش کرنا ہوتا ہے, آگے لے کے جانا ہوتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جو ٹیلنٹ ہے وہ چھوڑو. اس کا آئنسٹائن کا جملہ بڑا کمال کیا, وہ کہتا ہے آپ کا تعلیم کا نظام مچھلی کو درخت پہ چڑھنا سکھاتا ہے. یہ فیلئر ہے. مچھلی بنی نہیں ہے درخت پہ چڑھنے کے لیے. تو جب آپ ٹیلنٹ کے علاوہ لوگوں سے کام لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ فلاپ ہوتا ہے, وہ فیلڈ بدنام ہوتی ہے, کیونکہ بندے خود قابل نہیں ہوتے. میں آپ کو بڑی مزے کی ایک بات بتا دوں, پرسنل ڈیولپمنٹ, سیلف ہیلپ جن سے ہم نے پڑھی نا, کیونکہ بڑی دنیا پڑھا دیتی ہے, خود عمل نہیں کر رہی ہوتی, ان کا خود کو مقصد نہیں ہوتا, وہ خود کنفیوز ہوتے ہیں, خود رسک نہیں لیتے, بنے بنائے ٹریکس پہ چلتے ہیں, اور جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے, یعنی وہ ناکام ہو جاتے ہیں, تو وہ اس فلسفے کے بھی کیا ہو جاتے ہیں, کرٹک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں باتیں ہیں, یہ کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ عمل خود نہیں کیا ہوتا. کتنا آسان ہے الزام لگانا, اور کتنا ضروری ہے ذمہ داری کو قبول کرنا. بریک پر جانا ہے جناب ہم نے, اور بریک پر جب ہم جائیں گے تو ہماری گفتگو جاری ہے. جناب قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم ان سے جانیں گے کہ ریجیکشن کو لائف میں ہم نے اس کو فیس کیسے کرنا ہے, کیونکہ جب ہم فیل ہوتے ہیں, جب ہم گرتے ہیں, تو ہم اپنی وہ ریجیکشن برداشت نہیں کر پاتے, اور وہ برداشت کر کے اس کو سہ کے جو آگے نکلتا ہے وہی ان چیزوں کو فالو کرتا ہے اور پھر ایک کامیاب انسان بنتا ہے. بریک پر جا رہے ہیں جناب, کہیں مت جائے گا, بہت ساری باتیں کرنی ہے. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور ایک چھوٹی سی کہانی میں آپ کو ایک سائنٹسٹ کی سنانے چاہوں گی. ویسے ہمارے بہت سارے سائنٹسٹ کی یہ سٹوریز ایسے ہے کہ جناب ایک بچہ جو کہ اسکول میں موجود تھا, اسکول جاتا تھا, اور ایک دن اس کا جو استاد ہے وہ ایک باکس اس بچے کو دیتا ہے, اور اس بچے کو کہتا ہے کہ یہ آپ اپنی والدہ کے سپورٹ کر دیں, ان کو آپ یہ جا کر دے دیں. بچہ جاتا ہے, کم عمر ہوتا ہے, اور وہ باکس جو ہے وہ اپنی ماں کو پکڑا دیتا ہے. ماں اس کو کھولتی ہے اور بیچ میں سے ایک لیٹر نکلتا ہے, ایک خط نکلتا ہے. جب ماں وہ خط پڑھتی ہے تو اونچا پڑھنا شروع ہو جاتی ہے چند فقرے پڑھنے کے بعد, اور وہ اس میں لکھا ہوتا ہے, اپنے بچے کو بتاتی ہے کہ تمہارے ٹیچر اس میں لکھتے ہیں کہ یہ بچہ بہت ہی زیادہ ذہین ہے, آپ اس کو کل سے اسکول مت بھیجیے گا, اس کے لیے کوئی بہتر استاد آپ تلاش کریں, یا بہتر ہے کہ آپ گھر میں خود اس کو تعلیم دیں. اور اس کے بعد وہ قصہ وہاں پہ تمام ہوتا ہے. وہ بچہ اپنی ماں کے ہی زیر سایہ پلتا ہے, پرورش پاتا ہے, اور وہ بڑا ہو کے بہت بڑا سائنٹسٹ بنتا ہے. اور جب اپنی ماں کے گزرنے کے بعد وہ خط پڑھتا ہے تو اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ بہت ہی نالائق ہے, اس کو کل سے اسکول مت بھیجیے گا, اس کو گھر ہی رکھیے گا. اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ یہ میری ماں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو کہ دماغی طور پہ تندرست نہیں ہے, اس نے اس کو سائنٹسٹ بنا دیا. یعنی کہ رکا نہیں, وہ اسکول نہیں گیا, لیکن وہ اپنے گول پر پہنچ گیا, کامیابی ان تک پہنچ گئی. اسی طرح قاسم علی شاہ صاحب بہت سارے سائنٹسٹ کی سٹوریز اس طرح سے ہم نے لکھی ہے. یہ کہانی ایڈیسن کی ہے. بالکل ایڈیسن صاحب. اچھا, یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ ایڈیسن کی شاید نہیں ہے. اچھا, میں نے تو اس کہانی کو کتابوں میں پڑھا, کچھ کتابوں میں پڑھا. اس کے ساتھ ایک مووی ہے, میں چاہوں گا وہ بھی لوگوں کو اچھی کو مووی ریکمینڈ کرنی چاہیے. اس مووی کا نام تھنک اینڈ گرو ریچ ہے. یہ بیسیکلی کتاب کا نام بھی ہے اور مووی کا نام بھی ہے. اس مووی میں یہ پوری سٹوری بھی ہے, اور یہ ایڈیسن کی کہانی ہے. ایڈیسن کی ٹوٹل جو ایجادات ہیں وہ 1249 ہے. 1249. اور نبیہا, اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک چیز ایجاد کر دے تو وہ امر ہو جاتا ہے. آپ کو پتا یہ ایک جو پیپر جس پہ ہم لکھتے ہیں اور وہ سٹک ہو جاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, پیپر کو, جو سٹک والا پیپر ہوتا ہے آدھا چپک جاتا ہے, وہ پیپر ایجاد کرنے والے کا نام بھی موجود ہے. سٹیکی نوٹس والا بھی موجود ہے, اس کا نام. ایک جو سوئی ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں ایسے سینے کے لیے, اس کا سوراخ پیچھے ٹیل میں ہے. ایک سوئی ہے جو مشین کے آگے ہوتی ہے, اس کا سوراخ ہیڈ میں ہے. دونوں بندوں کے نام دنیا میں موجود ہے. گوگل پہ کہیں پڑھے ہوں گے جنہوں نے یہ بنایا ہوگا. یعنی آپ نے ٹیشو پیپر بھی بنا دیا ہے اگر ایجاد کر دیے کوئی چیز, تو ایجاد یا دریافت کرنے والے کا نام ہمیشہ امر ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں کسی بھی کہانی کا سبق لینا چاہیے. اچھا, ایک بڑی دنیا کرٹک ہوتی ہے کہانیوں میں کیا رکھا ہے. میں کہتا ہوں کہانیاں اگر نہ ہوتی تو رومی نہ ہوتا. رومی کے سارا فلسفہ وہ کہانیوں میں ہے, اور اس میں اتنا وزڈم ہے. یعنی جو لٹریچر کو جانتے ہیں وہ میری ٹرم کو سمجھ جائیں گے, یہ ملٹی لیئر سٹوریز ہیں.
ایک لیئر اگلی لیئر آپ لیئرز اتارتے جائیں اندر سے سبق. گلستان بوستان سعدی شیرازی کی قرآن کریم میں اللہ کی کتاب ہے, پرانی قوموں کے کتنے قصے ہیں. بالکل قرآن پاک بھی ہمارے پاس آپ دیکھیں وہاں پہ ہمیں کتنے قصے ملتے ہیں اور ہم نے اس کو اپنی زندگی سبق لینا ہوتا ہے اس میں. بالکل طرز عمل تو آپ یہ دیکھیے کہ اس کہانی میں وہ جو ریجیکشن تھی, اگر اس کی ماں اس کو ریجیکشن دیتی, اس کو بتاتی تم کتنے نالائق ہو, اس پیپر میں لکھا ہوا ہے اور دیکھو تم کتنے فلاپ ہو, تو کتنا برا اثر پڑتا. لیکن ماں نے کیا کیا, سینے سے لگایا, اس نے کہا اس میں لکھا ہے آپ کا بیٹا فتین ہے, آپ کا بیٹا بڑا ذہین ہے, آپ اسے گھر بٹھا کے پڑھائیے. گھر بٹھا کے پڑھایا اور ایک دن وہ لیٹر ملتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ یہ بچہ تو اصل میں کند ذہن تھا. اور اگر ماں نے اس کو سینے سے لگایا, اس کو سمجھایا. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, آپ پہ سب سے زیادہ اثر ان لوگوں کا ہوتا ہے جو آپ کے اپنے ہیں. آپ کے اپنے اگر ریجیکٹ کر دیں, اور خدارا آپ کے جتنے رشتے ہیں, آپ کے قریبی رشتے ہیں, ان سب کو آپ کو بھی سیکھنا چاہیے, ہمیں شاباشی دینی چاہیے. قاسم علی شاہ صاحب, ہمارا ایک بڑا گہرا بڑا مضبوط رشتہ ہمارے دین سے ہے, ہماری کتاب سے ہے, جس کو ہم سب سے اوپر مانتے ہیں, جس کو ہم فالو کرتے ہیں. ہم قرآن پاک سے کس طریقے سے ان کے قصوں سے انسپائر ہو کر ہم اپنے موٹیویشن حاصل کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. ہماری تو بڑی گڈ لک تھی نبیہ, جو ہمارا زمانہ تھا اس میں ہمارے بڑے بوڑھے, دادا دادی, نانا نانی, اماں, قرآن کے ہمیں وہ قصے سناتے تھے. قصص الانبیاء, انبیاء کے وہ ساری کہانیاں, وہ واقعات ہمیں بتائے جاتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, بنی اسرائیل کو. آج اس کا بڑا اچھا سلوشن اگر ہے نا, میں مائیں جو مجھے سن رہی ہیں, وہ ایک انسائکلوپیڈیا اسلام خرید لیں بچوں کے لیے دارالسلام سے. وہ جا کے اتنا بڑا انسائکلوپیڈیا خود پڑھیں, ایک تو اپنا اسلام ٹھیک ہوگا, اور دوسرا مہربانی کر کے وہ کہانیاں اور وہ سارے واقعات اور قصص الانبیاء اپنے بچوں کو سنائیں. ان کا ایمان مضبوط ہو. بچوں کو جس طرح آکسیجن کی, روٹی کی, ماں کی ممتا کی ضرورت ہے, ان کو رب پہ بھروسہ کرنا بھی آنا چاہیے. یہ بچپن سے آ جائے تو آپ میں ایمان رہتا ہے. آپ کو بڑے لوگ ملیں گے, جو میں نے تو اپنی بات رب کی بارگاہ میں کہہ دی ہے, ادھے شہر نو گلے کر کے بھی دسیا ہوں نے, پوسٹریں خلاف لگائی ہوتی ہیں, اور بھائی رب کو بتانے والا چپ کر جاتا ہے, کہتا ہے جی اس کی چپ نے مار دیا, اس کے صبر نے مار دیا. ہم ڈنڈورے پیڑتے ہیں, ہم مخالفتیں لیتے ہیں, ہم اپنے مخالف پیدا کرتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی دنیا بڑی پیڑی ہے اور ہم بڑے مظلوم ہیں. میں کہتا ہوں کہ جو کسی نے ظلم کیا ہے نا, شاید وہ اتنا سا ہے, غیبت ہم نے اتنی بڑی کر دی ہے اس کی. اگر حساب کیا جائے تو ہم زیادہ گناہگار ہوتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اپنے بچوں کو رب پہ چھوڑنا سکھائیں, وقت پہ چھوڑنا سکھائیں. وقت بہت بڑی مرہم ہے, اور وقت بڑے اچھے فیصلے کرتا ہے. آپ کو کسی اور وقت میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو رہا تھا, مجھے لگ نہیں رہا تھا. نبیہ آج کے دن میں ہم اپنی پرانی تکلیفوں کو یاد کریں تو شکر الحمدللہ پڑھیں گے. اگر واقعی ہم انالیسس کرنے والے ہیں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں اس وقت میں کچھ چپ فٹ کرنی تھی, ایک چھوٹے سے آپریشن سے ہماری تکلیف اس وقت کی تھی, لیکن کچھ اچھا ہم میں آیا, اور اس کے بعد قدرت نے ہمیں آگے توڑ دیا. تو تکلیف, چیلنج, پرابلم, ریجیکشن, تنقید اگر ہم فیس کرنے سیکھیں, لرن کر لیں کہ یہ بھی زندگی کا حصہ ہے, اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, تو پھر ہم ترقی کرنے لگ پڑتے ہیں, اور دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے. بالکل جی, ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور السلام علیکم جی, کس نے ہمیں کال کیا, کہاں سے؟ عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عمران, کیا پوچھیں گے؟ وعلیکم السلام. میرا کوشچن قاسم علی شاہ سے یہ ہے کہ مجھے اپنا ایکچولی ٹیلنٹ پتہ نہیں لگ پا رہا کہ میں اصل میں میرا شوق کس چیز میں ہے. میں نے ایف ایس سی کی, ٹھیک ہے, انجینئرنگ کرنا چاہ رہا تھا میں, لیکن ایف ایس سی کر کے اس کے بعد میں نے میرا یعنی کہ ایف ایس سی کی طرف, انجینئرنگ کی طرف رجحان نہیں رہا. مجھے انجینئرنگ کا شوق میرے میں ختم ہو گیا. اس کے بعد میں نے اب جو ہے میں نے جرنلزم میں ماسٹرز کر لیا, لیکن مجھے ابھی تک اس چیز کا نہیں پتہ لگ پا رہا کہ میرا یعنی کہ ٹیلنٹ ہے کیا. تو وہ اس کے بارے میں نے جانا تھا کہ کیسے میں اپنے ٹیلنٹ کو مجھے پتہ لگ سکتا ہے کہ میرے میں ٹیلنٹ کیا ہے. بہت شکریہ عمران, آپ نے کال کی. اچھا, یہ مسئلہ بہت سارے بڑا کامن ہے. ہر ہمارے تو اس وقت 11-12 کروڑ یوتھ ہے. اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے, 11-12 کروڑ کا سوال ہے, عمران کا سوال نہیں ہے. گزارش ہے عمران کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کرنے کے پیچھے وجہ ہمارے پاس ہوتی ہے. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے کان سنتے ہیں جی اس فیلڈ کا بڑا سکوپ ہے اور اس میں بڑا فیوچر ہے, اس کی تو مانگ بڑی زیادہ ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, سعودی عرب میں, اور ہم اس فیلڈ کی طرف چلے جاتے ہیں. سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی اس فیلڈ کے کامیاب بندے کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ اگر کامیاب ہو گیا بی کام کر کے تو ہم بھی بی کام کر کے کامیاب ہو جائیں گے. میرا خیال ہے یہ سارے طریقے غلط ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کبھی بیٹھیں, ڈھونڈیں, تلاش کریں کن کاموں میں آپ اچھے ہیں. اگر ہو سکے ویسے اس پہ پورا ایک پروگرام کرنا چاہیے, کمنگ ڈیز میں اس کو پلان کر سکتے ہیں. آپ ڈھونڈیں آپ کس کام میں اچھے ہیں.
کیسا کام ہے جو کرتے ہوئے آپ تھکتے نہیں ہیں, کیسا کام ہے جس میں لرننگ اپرچونٹیز آپ کو بڑی محسوس ہوتی ہیں, آپ تک علم چل کے آ جاتا ہے, کیسا کام ہے جس کے اللہ رستے فراہم کر رہا ہے, کیسا کام ہے جس میں معاوضے کی بھی پرواہ نہیں ہے. نبیہ میں پڑھاتا ہوں, کوئی شک نہیں, میں کارپوریٹ میں ٹرینر ہوں, میں چارج کرتا ہوں گا, لیکن اس پروگرام میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کہہ رہا ہوں, میں اپنے وقت کا 80-90% حصہ فری آف کاسٹ لوگوں کی خدمت میں لگا دیتا ہوں, بغیر کسی لالچ کے غرض کے. کیوں؟ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ معاوضہ کیا ہے. مچھلی کو تیرنے کے پیسے نہیں ملتے اور بندر کو درخت پہ چڑھنے کے پیسے نہیں ملتے. جس کا جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ معاوضے کی پرواہ سے آزاد ہوتا ہے. ایک بات بتاؤں, پیسہ پیچھے چل کے آتا ہے, وہ آپ کو انر پیس بھی دے رہا ہوتا ہے. پیس اتنی بڑی, سیٹسفیکشن اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. میں آپ کو ایک اور مزے کی انفارمیشن بتاؤں, بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ فری لانسر ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ادارہ بنائیں گے, ٹرائی کریں گے اپنے آپ کو پلیسڈ کرانے کی. اصل میں ان کی پرسنالٹی جاب والی ہوتی ہے. جو جاب والا بندہ ہے نا, وہ چاہتے نہ چاہتے پھر نوکری ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر آپ نے ڈھونڈا, آپ بزنس کے لیے بنے ہیں یا فری لانسر ہے, اچھا, اور اس کی تلاش بہت پہلے کر لینی چاہیے, بہت پہلے. ہم اپنے زندگی کا ایک بہت بڑا جو حصہ ہے وہ گوا دیتے ہیں, وہ ہم گزار دیتے ہیں یہی سوچتے ہیں کہ آخر کار ہمیں کرنا کیا ہے. جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ان کو میں خاص کر کہنا چاہوں گی, وہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ لازمی جو کہ گزر چکا ہے ابھی, لیکن وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, نیو پاکستان کے پیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور وہ ایک ایسا کلپ ہے, وہ ایک ایسا چنک ہے جن کے اگر کچھ آپ اصول اپنا لیں اپنے زندگی کے اندر تو جناب آپ کی زندگی واقعی ہی بدل سکتی ہے. اور جس شخص کی زندگی کے کوئی اصول نہیں ہوتے, میرے خیال سے اس کی زندگی بھی کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو آپ ان اصولوں کو لازمی فالو کریں. یاسر نے ہمیں کال کی ہے جناب, اور یاسر کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم یاسر, کیا پوچھیں گے؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو قاسم صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. دوسرا سال میرا آپ سے سوال ہے سر, میں بہت محنت کی اپنی زندگی میں, سر ابھی بھی کہہ رہا ہوں, میں نا سر اصل میں 5ویں سے نا میرے والد صاحب نے سر پڑھائی سے ہٹا کے مجھے نا ان کی دکان میں لگا دیا, لیکن سر میں نے اس میں بھی ہار نہیں مانی, میں اس دکان پہ بیٹھ کے پڑھتا بھی رہتا ہوں. وہ بھی آج سر میں نے گریجویٹ تو کر لیا سر, جاب بھی کر لی, لیکن سر ڈپریشن ختم کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں سر. ابھی بھی میں سر جاب کر رہا ہوں, اللہ کا شکر ہے, میں نے آگے میں جو محنت کرنا شروع کی, ابھی بھی گریجویٹ تک سر میں نے پڑھ لیا ہے. اب سر میں ماسٹر کر رہا ہوں, لیکن سر مجھے ڈپریشن میرے دماغ میں پتہ نہیں ہوتی, وہ وقت جو میرے پاس ہے نا وہ سر میرا وقت گزر ہے سر, مجھے وقت نکالنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے یاسر, میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں کافی. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ نے کال کی, پروگرام دیکھتے رہیے. اس سوال کا جواب آپ کو شاہ صاحب ابھی دیتے ہیں. اچھا دیکھیں, اس میں جو میں پک کر پایا ہوں 3-4 باتیں میں اس میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ہر وہ بندہ جو سٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا, وہ سینسٹیو ہو جاتا ہے. محنت بڑی کمال کی چیز تو ہے, لیکن چاہتے نہ چاہتے وہ آپ کو تھکاتی بھی ہے, وہ آپ کو حساس بنا دیتی ہے. جیسے آپ دیکھیں نا, وہ جو روڑا ہے نا, کنکر, وہ پڑا ہوتا ہے, لیکن اگر اس کو پیس کیا جائے تو وہ اڑی پھرتا ہے, وہ پاؤڈر بن جاتا ہے. تو آپ سینسٹیو اور حساس ہو جاتے ہیں. پھوک بھی آپ کو ڈراتی ہے, آپ کی سٹرگل آپ کو بعض اوقات ڈپریس کر دیتی ہے, آپ کی سٹرگل آپ کو ڈی موٹیویٹڈ کر دیتی ہے. کیا ہمیں رزلٹ یا نتائج نہیں مل رہے ہوتے فوراً, اس لیے اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے جو ایکسپیکٹ کیا ہوتا ہے وہ نہیں ملتا. اچھا, تھوڑی سی ایکسپیکٹیشن چینج کی جائے. میں طریقہ بتاتا ہوں. 1000 ناکامیاں ملی ہیں, اور بھائی اپنی ناکامیوں سے سیکھا کیا, وہ بھی آپ کی, وہ سم ٹائم یو لرن اینڈ سم ٹائم یو ارن. کبھی ارن کیا اور کبھی لرن کیا. کوئی لازم نہیں ہے ہر دفعہ ارن ہی کیا, ہمیشہ کمایا نہیں جا سکتا, کبھی گوانا بھی پڑتا ہے. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, جیت بڑا مزہ دیتی ہے, لیکن جیت سبق نہیں دیتی. ہار سبق دیتی ہے, غلطی سبق دیتی ہے. تو جتنا آپ غلطیوں سے سیکھتے ہیں, جتنا غلطیوں سے آپ لرن کرتے ہیں, اتنا زیادہ امپروو ہو جاتے ہیں, اتنا آربٹ آپ کا ہائی ہوتا ہے, اتنا آپ کا کہہ لیجئے آپ کا اور زیادہ اعتماد بڑا ہو جاتا ہے. لوگوں نے, میں آپ کو ایک اور آپ کو تجربہ بتاؤں, بڑی دنیا اپنی غلطی سن ہی نہیں سکتی, اس لیے امپروو نہیں کرتی. وہ غلطیوں سے یا غلطی بتانے والے سے, میرا ایک جملہ میری کتاب میں لکھا ہوا ہے, بعض لوگ آئینہ کا سامنا نہیں کرتے, آئینہ کا آئینہ دیکھتے ہی نا وہ پتھر اٹھا کے آئینے کو مار دیتے ہیں. ان کو اپنا آپ اتنا بدصورت لگتا ہے, وہ کہتے ہیں ہم دیکھ ہی نہیں سکتے, اپنی کمزوری کو نہیں دیکھ سکتے. اور بتاؤں, آئینہ لازمی نہیں فزیکل ہو, آئینہ سچویشن ہو سکتی ہے, آئینہ کوئی دکھا سکتا ہے, آئینہ حالات ہو سکتے ہیں, آئینہ ناکامی ہو سکتی ہے, شخص ہو سکتا ہے, آئینہ زندگی میں آپ سٹک ہو گئے ہیں, ہر طرف دروازے بند ہونے لگ پڑے ہیں, یہ آئینہ ہے. آخر کیا ایسا ہوا؟ قدرت تو بڑی مہربان ہے,
رب کی ذات تو 70 ماؤں جتنا پیار کرتی ہے. ایسا کیا ہوا کہ سارے رستے بند ہو گئے؟ اگر آپ اس کو آئینہ سمجھیں تو آپ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا میں نے بوجھ اٹھائے پہ امپروو کر لیں, وہیں پہ وہی وقت ہے جب آپ نے آگے بڑھنا ہے. لوگوں نے اپنے ماضی کی لاشوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوتا, ماضی کی غلطیوں کو کندھوں پہ اٹھایا ہوتا. آپ نے آگے جانا ہے, آگے نکلنا ہے, چھوڑیے آگے جانے کے بلا وجہ کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں, بوجھ گلے کا, شکوے کا, پچھتاوے کا, کاش ایسے نہ ہوتا, یوں نہ ہوتا. اللہ کہتا ہے بھائی توبہ کرو, آگے نکلو, کہیں پہنچنا ہے. اس سمندر کے کنارے کو چھوڑو گے تو نیا کنارہ ملے گا, لیکن کنارے کو چھوڑے بغیر نہیں پہنچ. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے, بڑی زبردست بات کی ہے کہ ہم اپنی, اگر ہم سے کوئی غلطیاں یا کوئی کوتاہیاں ہو رہی ہیں شاہ صاحب, تو کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوں گے بے شک, لیکن باس نے تعریف نہیں کی, باپ نے ڈانٹ پلا دی, بچے نے اچھے نمبر نہیں لیے, اس چیز کا دکھ ہے. لیکن جہاں پہ اچھے نمبر لیے وہ نہیں دیکھا. تو ہمیشہ اپنی اچھی چیز کو بھی آپ نے دیکھنا ہے, رکنا نہیں ہے. وہ پاسٹ کے اندر شاہ صاحب نے کہا کہ وہ کندھے پہ بوجھ اٹھا کے نہیں بیٹھے رہنا ہے. سہیل نے جناب کال کیا, ان کا سوال شامل کرتے ہیں. السلام علیکم سہیل, کیا پوچھیں گے؟ جی السلام علیکم میڈم, ہاؤ آر یو, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ بالکل ماشاءاللہ, یو آر لوکنگ ویری پریٹی اینڈ یور پروگرام از ویری انٹرسٹنگ. بہت شکریہ سہیل. آپ کا کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں شاہ صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت جو پاپولیشن ہے دیٹ از موسٹلی کمپرائزنگ آف ینگ پیپل, تو ینگ پیپل کے لیے گورنمنٹ میں اتنی اپرچونٹیز اور ہماری اکنامی اتنی گرو نہیں کر سکی ہے کہ جو لوگ مختلف فیلڈ میں اپنے ٹارگیٹس یا گولز اچیو کرنا چاہیں, تو ان کے لیے تو اتنی اپرچونٹیز ہیں نہیں, بیچارے کیا کریں گے وہ, جتنے تک گورنمنٹ بھی ان کی سپورٹ نہیں. ٹھیک ہے سہیل صاحب, بہت شکریہ, آپ نے کال کی, سوال آپ نے رکھا. بہت سارے لوگ واقعی مایوس ہو گئے, یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں. بڑی دنیا جو اس وقت انتظار کر رہی ہے کہ اپرچونٹیز آئیں گی اور ہم کچھ کریں گے, یہ پینڈیمک ختم ہوگا اور حالات بدل جائیں گے, ایک دم سے ساری دنیا سے لوگ نوکریاں لینے کے لیے جادو کی چھڑی چلے گی. بالکل, میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کو مواقع بنانے پڑتے ہیں. میں آج تک میرے ان کانوں نے ایک سوال بڑا سنا ہے, سر کون سا کاروبار کروں, اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جو بھی یہ پوچھتا ہے میں کون سا کاروبار کروں, وہ کبھی کاروبار کر ہی نہیں سکتا. جو خود نہیں ڈھونڈ سکا, جس کے پاس خود آئیڈیاز نہیں ہے. آپ نے پروگرام ڈیزائن کیا, اس وقت کتنے گڈ مارننگز چل رہے ہوں گے, یہ سب سے یونیک گڈ مارننگ ہے. یہ نہیں کہ ہم نے کیا, میں چیلنج کرتا ہوں اس انداز کا گڈ مارننگ اور اتنی محنت, یعنی کتنی محنت عمر نے کی ہے, کتنی محنت آپ نے, میں نے, ہم سب نے مل کے کیا, ایک پروگرام کیا ہے. اپرچونٹی بنانی پڑتی ہے, موقع بنانا پڑتا ہے, آئیڈیا ڈھونڈنا پڑتا ہے, اس کو ڈگ ڈاؤن کرنا پڑتا ہے, تلاش کر کے پھر آپ کہیں پہنچتے ہیں. تو یہ سوسائٹی تو میں کہتا ہوں زیر تعمیر معاشرہ ہے, ہر شعبے میں گنجائش ہے. اچھا پلمبر نہیں مل رہا, اچھا الیکٹریشین نہیں مل رہا, اچھا میکینک نہیں مل رہا, اچھا پڑھانے والا نہیں مل رہا, اچھا کہہ لیجئے کام کرنے والا نہیں مل رہا. جب ہر جگہ پہ سپیس پڑی ہوئی ہے تو آپ کسی ایک فیلڈ کا انتخاب کیجئے, پھر طے کر لیجئے اس فیلڈ میں, ملک میں میں نے نمبر 1 ہونا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہم گزارا کرنے کے عادی ہیں. اس ملک کو گزارا کرنے والوں نے مارا ہے, ڈنگ ٹپانے والوں نے مارا ہے, گونگلوں سے مٹی جھاڑنے والوں نے مارا ہے. ڈیلیور کرنے والے, دی بیسٹ کرنے والے ہیں ہی بڑے تھوڑے. ایمانداری بڑی ضروری ہے اس کے اندر. اچھا جی, آنیسٹی کی بھی بات کریں گے, لیکن زبیر کا سوال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم زبیر, کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. زبیر کیا پوچھیں گے؟ میرا شاہ صاحب سے ایک سوال ہے کہ ہمارے جتنے بھی یوتھ ہے, جو بچے ہیں خاص طور پہ, وہ ہمیشہ اپنے استادوں سے سیکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ جیسے ابھی پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بولا ہے کہ آپ جو ہے ارتقل دیکھنا شروع کریں, آپ کی تربیت ہوگی, خاص طور پہ ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی. تو شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ بچے ہمیشہ جو بنیادی تربیت ہے وہ اپنے استادوں سے, اور یہ جیسے ارتقل ڈرامہ چل رہا ہے اس سے بھی سیکھ رہے ہیں, اور شاہ صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس معاملے میں, ان سے بھی سیکھ رہے ہیں. شاہ صاحب یہ بتا دیں ہمیں کہ یہ بچوں کو کیوں نہیں ایسی عادت پڑتی کہ انہیں اپنے استادوں اور ارتقل اور شاہ صاحب تک پہنچنے سے پہلے اپنے والدین کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز. بڑا اچھا سوال ہے. بہت شکریہ زبیر, آپ نے کال کی, اور واقعی سوال ان کا. میں زبیر کے سوال کے جواب میں 2-3 چیزیں ایڈ کروں گا. یہ موٹیویشن دینے کا کام تھا پروفیسر کا, یہ ٹیچر کا کام تھا, اس نے نہیں کیا. کرٹیسائز کرتے موٹیویشن سپیکرز کیوں ہیں, اللہ کے بندو ٹیچر کو موٹیویٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا بچہ سب سے زیادہ انسپائر بچپن میں, مجھے میرا بچپن یاد ہے
میں اپنے ٹیچر سے بہت انسپائر ہوا کرتی تھی. میں ان کے لیے اسپیشلی ہم کارڈ ڈیزائن کرتے تھے, ان کو گفٹس کیا کرتے تھے, ان سے ہم سیکھتے تھے کہ میں ان کے جیسی بنوں گی, کیونکہ آپ آئیڈیلائز کس کو کر رہے ہوتے ہیں, یا تو اپنے پیرنٹس کو یا پھر اپنے استاد کو. اب ایسا دور نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا جی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پوری بھرمار ہو گئی ٹیوشن سینٹروں کی, اکیڈمیوں کی اور شام کے کوچنگ سینٹرز کی. آپ کے صبح پڑھانے والے کو پتا تھا شام کو کہیں ہیلپ نہیں ملنی, لہٰذا وہ صبح 8 بجے اسکول لگتا تھا. میرا ٹیچر مجھے 7 بجے بلاتا تھا, وہ 1 بجے چھٹی ہوتی تھی, وہ 2 بجے تک روکتا تھا کہ بھائی اسے ہیلپ چاہیے, اسے تھوڑی سی اگر معاونت کروں گا, فیسیلیٹیٹ کروں گا, یہ لائق ہو جائے گا, یہ میری عزت میں اضافہ کرے گا, اس کو مقام ملے گا, یہ میرا تذکرہ کہیں بیٹھ کے کرے گا. آج کے ٹیچر کا ہے, وہ کہتا ہے مجھے جانے دو, میں نے اگلی ٹیوشن پڑھانی ہے, مجھے جانے دو, میں نے اگلی اکیڈمی پہنچنا ہے. وہ اکیڈمی, اسکول, ٹیوشن پڑھانے والے 500 2000 4000 روپے پہ ادارہ بدل لیتے ہیں. یہ اتنی کمرشلائزیشن آئی کہ وہ ٹیچر جو ہمارے زمانے میں سائیکل پہ جاتا تھا اور ہم رک جاتے تھے کہ وہ نکل جائے, ہم بعد میں پہنچیں گے, اس کا احترام اتنا تھا. آج میں کیا ہوا کہ ٹیچر موٹر سائیکل پہ ہے, بچے گاڑی میں جاتے ادب نہیں کرتے, وہ تیز سے گاڑی گزار دیتے اور ویو کرتے ہیں, ہیلو سر جی. اصل میں نہ وہ ٹیچر رہا نہ وہ بچے رہے. در اصل اگر کہوں بالکل جو ایکوریٹ بات ہے, وہ ٹیچر کا وہ مزاج نہیں رہا, ٹیچر کی وہ پرسنالٹی نہیں رہی. شاہ صاحب درست ہوگا ویسے, کیا جی درست ہوگا یہ نظام, جب تک آپ اس سارے سسٹم میں ٹیچر کو بیسٹ نہیں کرتے, ٹیچر اپنی رسپانسبلٹی نہیں لیتا. اور بچوں کی تربیت بھی خود بخود ہونے لگ پڑے گی. آپ کوالٹی کے ٹیچرز دیجئے جن کو فالو کرنے کو دل کرے. آپ دیکھیں بدقسمتی چیک کیجئے, آپ کے ملک میں ٹیچروں کے یوٹیوب چینلز ہی نہیں ہیں. ان کے ہونے چاہیے نا چینلز بھائی. جو فزکس پڑھاتا ہے اس کا یوٹیوب چینل کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنی فزکس لاہور تک کیوں محدود رکھے, پورے پاکستان کو فزکس پڑھا دے. جو کیمسٹری پڑھاتا ہے آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں جس میں گیجٹس اور چیزیں موجود ہیں, ہم اگر آج اپنی دکھا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں, بڑے بڑے قابل بندے, ان کے پیج پہ اکاؤنٹ پہ جائیں نا, بندے کی پیج اور اکاؤنٹ پہ پوری اوقات پڑی ہوتی ہے. بجائے کو اچھا کام کرنے کے انہوں نے تنقید کی ہوتی ہے, انہوں نے ڈی موٹیویٹ کیا ہوتا ہے, انہوں نے کرٹیسائز کیا ہوتا ہے. اللہ کے بندو, اس معاشرے کو امید دینے والوں کی شدید ضرورت ہے. ایک سوال مس ہو گیا, رہ گیا, اور میں چاہتی تھی کہ یہ میں کروں شو کے شروع میں ہی. کیا پیسہ کما لینا, اچھا پیسہ, بینک بیلنس کما لینا کامیابی ہے آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں آج کل اسی کو سمجھا جاتا ہے. بڑی دفعہ میں نے ایڈریس کیا, میں نے اپنی کسی سپیچ, کسی سیشن, کسی لیکچر میں بینگ اے اسپیکر, ٹرینر یا استاد یہ نہیں کہا کہ صرف پیسے کمانا کامیابی ہے. کیونکہ ہمارے ہاں عام ایک تاثر یہاں پہ یہ ہے کہ جی حلال کی کمائی میں یا ہم کمانے چلیں تو اس ملک میں یا ہمارا تو گزارا نہیں ہے, جس کی وجہ سے لوگ پھر دوسرا راستہ بھی تلاش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں جلد بازی کرپشن کرواتی ہے, حالات نہیں کرپشن کرواتے. میں نہیں مانتا. اللہ بڑا مہربان ہے, آپ کے موازنے, آپ کے کمپیریزنز, آپ مجبوریاں پہلے بناتے ہیں پھر کرپشن کرتے ہیں. آپ واپس اس سوال کی طرف ہوں. پیسہ دولت کی ایک شکل ہے, پیسہ صحت بھی دولت کی شکل ہے, ایمان بھی دولت کی شکل ہے, اولاد بھی دولت کی شکل ہے, عزت دار ہونا بھی دولت کی شکل ہے, آپ کا کریڈیبلٹی ہونا یہ بھی دولت کی شکل ہے, آپ کے پاس علم ہے یہ بھی دولت کی شکل ہے, آپ کے پاس مواقع ہیں, اپرچونٹیز ہیں, یہ بھی دولت کی شکل ہے, آپ میں ہنر ہے یہ بھی دولت کی شکل ہے, آپ میں قابلیت ہے یہ بھی دولت کی ایک شکل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ صرف پیسے کو دولت سمجھ بیٹھا ہے. آپ دولت کی تو کتنی شکلیں ہیں یار, ماں باپ جو دعائیں مانگ رہے ہیں وہ دولت کی کتنی بڑی شکل, وہ آپ کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے, وہ دعائیں آپ کے لیے کافی, کسی پیر بابے مخدوم کی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ماں باپ کی دعائیں کافی ہیں. تو آپ جب دولت کی اتنی شکلیں دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یا باری تعالیٰ تیرا کتنا شکر ہے. ہم سب صبح کا ناشتہ کر چکے ہیں, اور یہ سب نہ دیکھتے ہوئے اللہ کا بندہ پھر بھی ناشکری کر رہا ہے. یعنی ہمیں اچھا ڈھونڈنا چاہیے. یار ناشتہ کیا ہے, پروگرام دیکھ رہے ہو, دوپہر کا کھانا کھانا ہے, رات کا کھانا ملنا ہے, کپڑے پہنے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہو, نیٹ کا کنیکشن ہے, اللہ کا شکر ادا کرو. ہم لوگ ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں کیا نہیں ہے. جب کیا نہیں ہے ڈھونڈو گے تو پھر آپ کو اچھا کہیں نظر نہیں آئے گا. سو ٹرو. جانے سے پہلے ہمارے ملک کے نوجوان جو کہ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو آپ کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے شاہ صاحب؟ میں کہوں گا لگے رہو, ڈٹے رہو, محنت کرو, سیکھو, غلطیوں سے سیکھو, دوسروں کی غلطیوں سے سیکھو. آپ کو سب سے اہم آج کا سبق دوں, میرے ہوش و حواس 22 سال کے پروفیشنل کیریئر, 41 سال کی زندگی میں میں نے آج تک بے قدرے بندے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا, آج تک نہ شکرے بندے کو ترقی کرتے نہیں دیکھا, اور آج تک میں نے جو بندہ خیر نہیں دے رہا اس کو ترقی کرتے نہیں دیکھا. جب بھی آپ قدردان ہوتے ہیں,
آپ ویلیو دیتے ہیں جن لوگوں نے آپ پہ احسان کیا, آپ شکر گزار ہوتے ہیں, اور سب سے بڑھ کے آپ دیکھتے ہیں میرے سے خیر جانی چاہیے, میرے سے فائدہ نفع ہونا چاہیے, آسانی بانٹنی چاہیے. اللہ آپ پہ لازمی کرم کرتا ہے. یاد رکھیے, چھاؤں دینے والا, پھل دینے والا درخت کبھی نہیں کٹتا. سکا, ٹنڈا, کانگڑی سا, بالکل جس پہ کوئی پتہ نہیں لگا, وہ کٹتا ہے اور اس کا بالن بن جاتا ہے. کیا بات ہے. بالن بننے سے بچنے کے لیے بہتر ہے پھل دیجئے, چھاؤں دیجئے, یہی زندگی ہے. کیا بات ہے, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے آج کے اس شو کے لیے. اور جناب یہ شو خاص کر آپ لوگوں کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا تھا, یہ آپ لوگوں کے لیے. ابھی بھی میں آپ سے کہوں گی اگر آپ سے مس ہو گیا ہے تو خاص کر وہ نوجوان جو کہ اس وقت اپنے روزگار کی تلاش میں ہیں, اگر وہ یہ پروگرام شروع سے دیکھیں گے تو ان کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے زندگی میں. میں بار بار کہوں گی کہ اپنے چند اصول ضرور بنائیے, ان کو فالو کریں, وہ آپ کو آپ کے خوابوں کی تکمیل کی جانب ضرور لے کر چلیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.